अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। और आज का दिन अवैस सलीम के नाम। अवैस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। जी, आपका भी शुक्रिया। अवैस सलीम साहब, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है खबरों से। अब उसको फेक न्यूज़ क्या कहें, गुड न्यूज़ क्या कहें, बैड न्यूज़ क्या कहें। वो गुड तालिबान और बैड तालिबान तो सुना होगा। आज वही तालिबान से रिलेटेड जो है वो खबरें ज़रा जोर पकड़ गई हैं। तो सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं कि अफगानिस्तान के 4 सूबे मुकम्मल तौर पर तालिबान के कंट्रोल में चले गए हैं, जहां मज़ाहमत के बाद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनखला कर लिया है। ऐसे ही बहुत सारी न्यूज़ हमारे पास हैं जिसमें दिखाया भी गया है। बीबीसी ने, वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक ही दिन में 72 आवर्स में 27 बच्चों की भी डेथ का कंफर्मेशन आई है। क्या तालिबान अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही लोगों को मारा जा रहा है, या क्या कहेंगे इस पे, क्या तजिया करेंगे? आसिम देखें, ये चीज जो हमारे सामने आ रही है कि तालिबान की फतूहात बढ़ रही हैं, वो एक के बाद एक इलाके पर कब्जा कर रहे हैं और उन्हें उन इलाकों में से रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम मिल रही है। जो ये ख्याल था कि 3-3.5 लाख अफगान फौज जो खड़ी की गई थी अमेरिका के ताउन से वो रेजिस्ट करेगी, वो रेजिस्टेंस उनको उस तरह से नहीं मिल रही, ना अफगान फौज की तरफ से, ना आम लोगों की तरफ से। और वो जो है इसलिए हमें रोज सुनने में आता है कि कभी एक कैपिटल और कभी दूसरा कैपिटल उन्होंने कैप्चर कर लिया है। अभी जो बज़ाहिर लग रहा है कि वो रूरल एरियाज की तरफ ज्यादा फोकस किए हुए हैं और वहां से फिर वो कैपिटल्स की तरफ सफर करना चाहते हैं, और काबुल शायद सबसे आखिर में उनका निशाना बनेगा। इसीलिए शायद अफगान हुकूमत जो है इस वक्त काबुल में, अशरफ गनी की, उनकी डेस्परेशन भी हमें वाज़ेह तौर पर नजर आती है। वो कभी किसी पर इल्जाम लगाते हैं, कभी किसी पर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन जो बुनियादी खतरा इस सारे खेल में है वो ये है कि शुमाली इत्तेहाद या दूसरे ग्रुप जो है अफगानिस्तान में, जो इस वक्त तालिबान के साथ इत्तेफाक नहीं करते, उनके मुखालिफ रहे हैं इन पूरे 20 सालों में, वो किस किस्म की कार्रवाइयां कर रहे हैं। फिर जब बदअमनी होती है किसी मुल्क में तो वहां शरपसंद अनासर को भी अपना खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसीलिए जो चीन और रूस, पाकिस्तान और तुर्की, इस किस्म के तमाम ममालिक जो हैं जिनके स्टेक्स हैं अफगानिस्तान में, वो तशवीश का शिकार हैं। और आज ही एक मुलाकात शुरू हुई है दोहा में। 3 रोजा मुलाकातों का ये सिलसिला है जिसमें यूनाइटेड नेशंस भी है, अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है, रूस भी है, चीन भी है। और वहां पर जो है वो दोहा में जो अफगान तालिबान का दफ्तर है उनके नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे, अफगान हुकूमत के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। क्योंकि इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम की जा सके जिसमें तमाम जो वहाँ पे वॉरलॉर्ड्स हैं या जो मुताहरिब ग्रुप्स हैं उनको नुमाइंदगी मिले, ताकि कंसेंसस की सूरत हाल पैदा हो और इत्तेहादी फौजों के इनखला के बाद बदअमनी कम से कम हो। बज़ाहिर इस वक्त ऐसा नजर आता है कि तालिबान इतने मेलो नहीं है, इतने इंक्लाइंड नहीं है इस किस्म की किसी पेशकश की तरफ, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि हमने अमेरिका को निकाल दिया है तो हम क्यों किसी और को साथ शामिल करें। लेकिन ये जो खदशा है ये अपनी हद तक बजा है, और खत्े के वो तमाम ममालिक, खास तौर पर वो जिनकी सरहदें अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, वो इस खतरे से दो चार हैं, और बज़ाहिर अभी किसी के पास इसका कोई हल नहीं है। जी, वैसे अभी अमेरिका ने जो अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, जिसमें उसने और बरतानिया ने भी कहा कि अफगानिस्तान से के अंदर अपने जो लोग हैं उनको हिदायत की कि वो अफगानिस्तान को छोड़ दें। तो क्या देखते हैं आप? जी, ये वो पेशबंदी है जो बदअमनी के खतरे के पेश नज़र ये तमाम ममालिक कर रहे हैं।
کچھ عرصہ پہلے جب خبریں آئی تھیں کہ بھارت نے اپنے شہریوں کو نکال لیا ہے اور اس کو لوگوں نے ریڈ کیا اس طرح کہ شاید وہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، لیکن میرا اس وقت بھی یہی خیال تھا کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے اور اپنے سفارتی عملے کے لیے ایک طرح سے حفاظت کا بندوبست کر رہے ہیں۔ پاکستان نے بھی، آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں خبریں چھپی ہیں کہ فوج نے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر اپنا کنٹرول جو ہے وہ زیادہ سخت کر دیا ہے، زیادہ بہتر اقدامات لیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے وہ پورس نہ رہے۔ اسی طرح چین اور روس جو ہے وہ بھی اپنے اقدامات لے رہے ہیں۔ امریکہ کے شہریوں کو زیادہ خطرہ ہے، امریکہ اور برطانیہ کے شہریوں کو، کیونکہ اس وقت افغانستان میں جو صورتحال ہے اس میں ان کے شہریوں کو، سفارتی عملے کو یا جو ایڈ ورکرز ہیں ان کو ایک دشمن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور ان کے نشانہ بننے کا امکان زیادہ ہے۔ اس لیے وہ ایک طرح سے یہ حفاظتی تدابیر کر رہے ہیں تاکہ جتنا جانی نقصان کم سے کم ہو اتنا بہتر ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جب تک یہ ڈسٹ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتی، صورتحال کلیئر نہیں ہوتی، یہ تمام ممالک اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ انہیں افغانستان کے اندر کس طرح کی پریزنس رکھنی ہے۔ بالکل۔ اب چلتے ہیں برطانیہ میں جو آئی ایس آئی کو کھل کے وارننگ دی گئی ہے، اور وہاں جب میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے کچھ لوگوں نے جو بلاگرز ہیں انہوں نے بھی ویڈیوز بنائی ہیں اور انہوں نے کھل کے اس بات کی پہ بات کی ہے کہ جو ہمارے شہریوں کو اگر کچھ ہوا تو صحیح نہیں ہوگا۔ اور میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی آپ اس پہ تجزیہ کریں، اور جو پچھلا واقعہ تھا اس کو بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو میں چاہ رہا ہوں تاکہ اسٹوری جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ جی عاصم، یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کینیڈا میں کریمہ بلوچ کے قتل سے، جن کی لاش ملی تھی، اگرچہ تحقیقات میں کینیڈین پولیس نے یہ کہا کہ انہیں کوئی اس طرح کے شواہد نہیں ملے جس میں کسی ایکسٹرنل ایلیمنٹ کے اس پہ شامل ہونے کا امکان پایا جاتا ہو، لیکن تب سے ہی انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی تھیں کہ جو کریمہ بلوچ ہیں وہ ایک سیپریٹسٹ جو موومنٹ چل رہی ہے بلوچستان میں اس کی حمایت کر رہی تھیں، اس حوالے سے بڑی ایکٹیو تھیں۔ اس سے پہلے ایک اور جو نوجوان ہیں، میں ان کا نام بھول رہا ہوں لیکن یورپ میں وہ زیر تعلیم تھے، ان کی بھی اسی طرح پراسرار حالات میں موت ہوئی تھی۔ تو انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی تھیں آئی ایس آئی پر اور ہمارے حساس اداروں پر کہ کیا ان کی کارروائیاں جو ملک کے اندر تھیں ڈسیڈنٹ ایلیمنٹس پر، کیا وہ ملک سے باہر بھی پہنچنی شروع ہو گئی ہیں۔ میں اس حوالے سے ہمیشہ کیا سارائیوں سے گریز کرتا ہوں جب تک آپ کے سامنے کوئی ثبوت نہ آ جائے، اور اب جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک طرح سے ایک ٹینجبل چیز آ گئی ہے جس پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ یورپ میں احمد وقاص گورایا اور جو ان کی طرح کے دیگر ایکٹیوسٹس ہیں ان کے بارے میں خبر آئی کہ وہاں کی پولیس نے ان کو خبردار کیا ہے کہ آپ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو گارڈین کی سٹوری جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، برطانوی پولیس نے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ اور اس طرح کے دیگر ایکٹیوسٹ جو اس وقت ملک سے باہر مقیم ہے، اپنے جو خیالات ہیں، جو پاپولر نیریٹو ہے جس سے وہ اتفاق نہیں کرتے اس کی وجہ سے، کیونکہ ملک کے اندر انہیں خطرات ہیں، تو انہیں پولیس کی طرف سے واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے پاکستان کی جانب سے۔ اور ظاہر ہے کہ ہماری ایک ہی ایجنسی ہے جو اس قسم کی کارروائی کرنے کی سکت رکھتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا ویک اپ کال ہے اور بڑی خطرناک ایک ٹرینڈ ہے۔ اگر دیکھیں، اس کو دو طرح سے ریڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہو رہا ہے، اور اگر واقعی ایک ملک کی ایجنسی اپنے شہریوں کو ملک سے باہر صرف اس لیے نشانہ بنا رہی ہے کہ ان کے خیالات جو ہیں اس نیریٹو سے اتفاق نہیں رکھتے جو ملک کے اندر وہ چاہتے ہیں، تو بھی یہ کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ آپ کا ڈیسنٹ جو ہے وہ کسی بھی ملک میں آپ کے قتل کی وجہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو نشانہ بنانے کی وجہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور آئی ایس آئی کو
غلط طور پر امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، ان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، جو کہ غلط ہے. تو پھر اس حوالے سے ہماری حکومت کو اور ہماری آئی ایس آئی کو واضح طور پر ایک موقف اختیار کرنا چاہیے اور ثبوتوں اور دلائل کے ساتھ اس سٹوری کا ریبٹل دینا چاہیے. صرف یہ کہنا کہ جی یہ خبریں جو چھپ رہی ہیں یہ ہمیں بدنام کرنے کی سازش ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے خلاف سازش میں شریک ہو گئی ہے، یہ ایک ویک دلیل ہے. اس سے آپ کا کیس مضبوط نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے. بالکل. میں بھی دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح کی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ کل میرا خیال ہے کہ حامد میر صاحب دوبارہ نظر آئے 2 مہینے کے بعد. انہوں نے ایک اسپیچ کی اور اس اسپیچ میں انہوں نے پھر ایک دفعہ کہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس پہ. تو ویسا یہاں پر تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم یہاں رہتے ہیں امریکہ میں، اور پاکستان کے اندر جرنلسٹوں کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ یوٹیوب پہ چلے گئے ہیں، جبکہ ان کو مین اسٹریم میڈیا میں ہونا چاہیے تھا. اپنی مرضی سے کوئی بھی یوٹیوب چینل پہ نہیں جاتا. مین اسٹریم چینل بہرحال ایک اسٹرانگ میڈیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو خود یہ تو ادارے نے کیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ ادارہ آخر بعض دفعہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں کہ ادارے جان بوجھ کے موقع دیتے ہیں، تنخواہ بھی مل رہی ہوتی ہے لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں. تو آپ کا کیا تجزیہ ہوگا حامد میر کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا پارشلی درست ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حامد میر صاحب ظاہر ہے ایک بڑے صحافی ہیں، ان کا ایک نام ہے، ایک وزن ہے ان کی بات کا، اور اپنی جو گفتگو ہے یا اپنے جو نظریات ہیں ان کے حوالے سے وہ نشانہ بھی بنتے رہے ہیں، کیونکہ اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پاپولر نیریٹو کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے. اب کسی بھی ملک میں صحافی جو ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکومتوں کو آئینہ دکھائیں، اپنے اداروں کو آئینہ دکھائیں. ہمارے ملک میں سم ہاؤ، اور میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا، انڈیا بھی اب اسی فہرست میں شامل ہو گیا ہے، جہاں اگر آپ پاپولر نیریٹو سے ہٹ کے کوئی بات کرنے کی کوشش کریں تو آپ پر فوراً غداری کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. اور حامد میر صاحب پر بھی ظاہر ہے بار بار اس طرح کی فتوی بازی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ملک کے اداروں پر یا ملک کے فوج کے بارے میں اس طرح کی گفتگو ہو. تو میں ان لوگوں کو صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف ایک دفعہ گوگل کر لیں اور آپ دیکھ لیں کہ جن ملکوں کی آپ بات کرتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا انڈیا ہو یا اسرائیل ہو یا برطانیہ ہو، وہاں کی حکومتوں کے بارے میں اور وہاں کی افواج کے بارے میں اور ان کی خفیہ کارروائیوں کے بارے میں کس کس طرح کی خبریں چھپی ہیں. حکومتیں اس سے اتفاق نہیں کرتی، وہ ادارے اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن نہ ان صحافیوں کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی غدار ان ملکوں میں کہتا ہے. سو یہ 9/11 پہ فلمیں بنائی ہیں جس پہ ڈائریکٹ. سی آئی اے جو نارکوٹکس ٹریڈ میں شامل رہی ہے ساؤتھ امریکہ میں، یا جس طرح سے وہ بوریوں میں نوٹ بانٹتے رہے ہیں افغانستان میں اور عراق میں، یا جو دوسری خفیہ کارروائیاں کرتے رہے ہیں، ان سب کے بارے میں جو ہے وہ خبریں چھپتی رہی ہیں. ابو غریب جیل میں جو جو کچھ غیر انسانی سلوک امریکی فوج نے کیا، یہ ساری خبریں امریکی اخباروں میں چھپی ہیں. سو میرا خیال ہے کہ ہمارے اداروں کو بھی اس حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے، اور جو انہوں نے عوام میں یہ ایک سوچ پیدا کر دی ہے کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ صحافی جو ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے اور ہماری تعریف نہیں کر رہا، وہ یقیناً کسی نہ کسی کا ایجنٹ ہے. یہ کوئی اتنی اچھی اپروچ نہیں ہے اور اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. بالکل. سیکنڈ لاسٹ کوشچن. یہ بھی ایک پاکستان کے اندر ابھی سے 2 سال پہلے ہی سے شروع ہو گیا کہ جو نیکسٹ الیکشن ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ اس کی انجینئرنگ جو ہے نا وہ کہیں اور جا کے مل رہی ہے. شاید کچھ علاقوں میں جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم بھی لایا جائے اور اپنی مرضی سے، کیونکہ جب آپ جو اس قسم کی جو ووٹنگ ہوتی ہے مینول، اس میں دھاندلی کر سکتے ہیں تو الیکٹرانک تو بہت آسان ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے الیکشن جو ہے وہ اس میں یقیناً 100% کسی کی مرضی شامل ہوگی، جان بوجھ کے 2/3 کی کامیابی لے کے، اور جیسا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی
18 امنڈمنٹ جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی. جی دیکھیں ابھی تک اس حوالے سے جو ہے نا وہ کیا سرائیاں زیادہ ہیں اور حقیقت ذرا کم ہے. میرا ٹیک اس سارے معاملے پر اس سے ذرا مختلف ہے جو آپ کو عمومی طور پر نظر آتا ہے. دیکھیں پہلا تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ پوری طرح سے شفاف کبھی بھی نہیں ہوا اور پوری طرح سے اس پر لوگوں کا اعتماد کبھی بھی نہیں ہوا. جب 2013 کے ابھی حالیہ جو میموری ہے اس میں 2013 کے الیکشن میں جب عمران خان صاحب ہارے تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. 2018 میں جب مسلم لیگ نون ہاری تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کو ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے. اسی لیے میں اس بات پر خوش ہوں کہ نہ عمران خان صاحب کا دھرنا کامیاب ہوا نہ پی ڈی ایم کا دھرنا کامیاب ہوا, کیونکہ ہماری جماعتوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک حکومت جب آ جائے تو پھر اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. یہ کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے. اب آ جائیں کہ وہ حکومت کیسے آتی ہے اور اس کی لیجیٹیمیسی کیا ہے. جب تک ہمارے یہاں موجودہ سسٹم چلتا رہے گا, فوج کی انٹرونشن ہوتی رہے گی, تب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. اب یہ کہ مینول ووٹنگ جو ہے اس کو مینوپولیٹ کتنا کیا جا سکتا ہے اور الیکٹرانک ووٹنگ کو کتنا مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے, اٹس اے میٹر آف ڈیبیٹ, اور دونوں کے فار اینڈ اگینسٹ جو اوپینین ہیں وہ موجود ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں اب پی ٹی آئی کی حکومت یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ ہو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اور وہ بالکل فول پروف ہوتا ہے. حالانکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے, دنیا کے صرف 26 ممالک ایسے ہیں جہاں الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے کسی نہ کسی شکل میں, اور وہاں بھی اس قسم کے واقعات سامنے آ جاتے ہیں جہاں ایک کے حق میں پول ہونے والے ووٹ دوسرے کی طرف نکلے یا کوئی نہ کوئی دھاندلی کے الزامات اس پہ لگائے گئے. اسی لیے جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس کو بیک کیا جاتا ہے پیپر ٹریل کے ساتھ. بالکل. میں اس معاملے پر تھوڑا سا معترض ہوں جو اپوزیشن کا طرز عمل ہے اس پر بھی, کیونکہ اپوزیشن کو بھی صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ جی ہم اتفاق نہیں کرتے اور یہ دھاندلی کی ایک کوشش ہے. انہیں اپنا کیس بلڈ کرنا چاہیے اور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں آنا چاہیے کہ کیوں وہ اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے, اور اگر دھاندلی ہوگی تو وہ کس طرح سے ہوگی. ادروائز تو جو یہ الزامات کا سلسلہ ہے, کبھی اپوزیشن حکومت پہ لگائے گی کبھی حکومت اپوزیشن پہ لگائے گی, یہ الزامات کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوگا. اور ہمارا ہر الیکشن جو ہے وہ اسی طرح سے, آپ دیکھیں نا ہر نیا الیکشن جو ہے وہ پچھلے الیکشن سے زیادہ تنازعات کا شکار ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوگا. بالکل. آخری کوشچن جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور ابھی آپ نے دیکھا کہ اولمپک میں پاکستان کی کارکردگی اور اس کے بعد پاکستان پہ لگنے والے پاکستان اسپورٹس بورڈ اور اس کی جو اولمپک کمیٹی ہے اس کے اوپر کوچز کے حوالے سے کہ جو کوچ تھے اوریجنل وہ نہیں گئے بلکہ جو عہدیدار تھے وہ اولمپک کے وہ چلے گئے. میں اوور آل آپ سے, ابھی میں نے ایک انٹرویو دیکھا ڈان میں پریزیڈنٹ اسپورٹس بورڈ کے, اور مجھے بڑی افسوس ہوا اور بڑی, پھر میں وہی ایک الفاظ میں استعمال کرتا ہوں, مجھے شرم بھی آئی کہ بھائی آپ اگر 10 سال سے 15 سال سے 17 سال سے موجود ہیں اور آپ کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا تو آپ ریزائن دے کے گھر چلے جائیں. آپ اس پہ ٹکے ہوئے کیوں ہیں؟ اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے, اور وہ خود انچارج ہیں. اب آپ ایک اخبار کے چیف ہیں, چیف ایڈیٹر ہیں, اور آپ اگر خود مجھے بولیں کہ عاصم میرے اخبار میں یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے, تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں آپ سے سوال کروں کہ سر آپ ہی انچارج ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر چھوڑ دیں. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک آپ خود انچارج ہوتے ہوئے جو ہے وہ ٹوپی کسی اور کو پہنا دیتے ہیں, یہ کانسیپٹ کب ختم ہوگا؟ 44 کروڑ روپے واپس گورنمنٹ کے خزانے میں چلے گئے کیونکہ انہوں نے خرچ نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ 1 ارب روپے ان کو ملتے ہیں جس میں سے تنخواہیں ہوتی ہیں, اور دوسری 600 امپلائیز ہیں ان کے. امپلائیز کام کیوں نہیں کرتے؟ ہر جو فیڈریشن ہے اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے فنڈ جمع بھی کرنا. یہ بھی دیکھیں, امریکہ میں ہم ہاکی کھیلتے ہیں, ہمارا ایک پورا وہ ہے جو کہ ہر اس سے ہم ایک پلیئر بھی ہیں تو $50 سال کے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آرگنائزیشن ہے وہ لوگوں سے بھی فنڈنگ کرتی ہے تاکہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکے. تو آخر یہ 600 ملازم کیا کر رہے ہیں؟
मैं ओवरऑल यकीनन आपका स्पोर्ट्स से इतना बड़ा वो नहीं होगा, लेकिन एज ए सिंपल मैन, एज ए तजिया निगार, अगर आपको ये सारी बातें पता हैं तो आप कहाँ पर कमजोरी देखते हैं? जी। आसिम, मैं इस तरह के तमाम मामलात पर हमेशा ये कहता हूँ कि जब आपके इर्द गिर्द मलबा पड़ा होता है ना, तो बीच में से एक आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस नहीं निकल सकता। आपके इंस्टीट्यूशंस बने नहीं हैं, आपके यहाँ खेलों की अमूमी सूरत हाल जो है वो ख़राब है। स्कूलों को खेलों की नर्सरी कहा जाता है, वहाँ पर स्पोर्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, फिटनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब बच्चे कॉलेजों तक पहुंचते हैं या अपने शौक की बुनियाद पर वो कहीं थोड़ा बहुत खेलते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ना कहीं वो स्पॉट हो जाते हैं, तो क्योंकि हमारी जो चाहे जो जिले स्पोर्ट्स बोर्ड्स हों या प्रोविंशियल स्पोर्ट्स बोर्ड्स हों, उनको कोई ना कोई कंपटीशन कराना होता है अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, तो फिर भाग दौड़ मचती है कि जी अब जो नजर में आ रहा है उसको पकड़ लो और उसको भेज दो। अच्छा, अब उस वक्त तक उनके जो फ्लॉज हैं एथलीट्स के, वो इतने ज्यादा हो चुके होते हैं कि उनको कम वक्त में ठीक करना मुमकिन नहीं होता। जो ज्यादा अरसे के लिए उनको एक सस्टेन्ड पेस पर कोचिंग चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, वो देने के लिए ना ये इदारे तैयार हैं, ना इनके पास इतनी फंडिंग है, ना इनका इतना विजन है। अगर कहीं कोई फंडिंग हो भी जाए तो फिर उसमें खुर्द-बुर्द के मामलात आते हैं या इस तरह के मामलात आते हैं जिसका आपने भी जिक्र किया कि वो फंडिंग इस्तेमाल ही नहीं हो सकी। सो ये ओवरऑल जो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का कल्चर है वो है ही नहीं, और इसीलिए जो प्लेयर्स सामने आते भी हैं, एथलीट्स सामने आते भी हैं, उनका भी गरीब घरानों से, छोटे इलाकों से ताल्लुक होता है जहाँ पे वो अपने तौर पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लोग अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज नहीं करते, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कल्चर भी बिल्कुल मफकूद है हमारे यहाँ। इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि ब्लेम्स का नया सिलसिला शुरू हो गया है। स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो ओलंपिक एसोसिएशन को निशाना बना रहा है, ओलंपिक एसोसिएशन स्पोर्ट्स बोर्ड को निशाना बना रही है, इवन प्लेयर्स को निशाना बनाया जा रहा है कि जी शायद वो खुद सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त गुजारते रहे और उन्होंने उतनी एफर्ट नहीं की जितनी उनको करनी चाहिए थी। सो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये जो सिलसिला है ये कभी बेहतर हो सकेगा। 2024 के बाद भी आपको ओलंपिक्स के बाद इसी तरह की डिबेट देखने को मिलेगी। हमारा इन्हिसार जो है ना वो इस चीज पर होता है कि जी शायद कोई, हम बहुत बात जैसे अक्सर करते हैं कि जी टैलेंट बहुत है हमारे यहाँ, टैलेंट बहुत है हमारे यहाँ, कि जी कोई ना कोई टैलेंट ऐसा आ जाएगा, कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऐसी हो जाएगी जिसकी बुनियाद पर हम स्पोर्ट्स में कोई ना कोई कामयाबी हासिल कर लेंगे और अपने झंडे गाड़ लेंगे जो सारे ओहदेदार हैं कि जी देखिए हमने कितना कमाल दिखाया। चीजें इस तरह नहीं होती। स्पोर्ट्स अब एक साइंस बन गई है, एक इंडस्ट्री बन गई है। जब तक आप उसको ये समझ कर नहीं चलेंगे, मामलात ऐसे ही रहेंगे। चलें, थैंक यू सो मच सलीम साहब। कैपिटल टीवी वाशिंगटन की हमेशा कोशिश यही रही है कि जो है वो जर्नलिस्ट हों या आम आदमी हों, उनकी राय जो है आप तक पहुंचाए। फैसला करना आपका काम है कि कौन सही कह रहा है कौन गलत। इन्हीं अल्फाजों के साथ आसिम सिद्दीकी और अवैस सलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.